शक है कि अब बैलेंस करने के लिए आपके लोगों को पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने जा रहा है। 2015 में ऐसी कौन सी चीज अलीम खान ने की थी जो 8 साल बाद आपको याद आया कि अलीम खान के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए? जिस हाउसिंग सोसाइटी का नाम लिया गया, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। नरम रवैया बिल्कुल नहीं होगा। चोरों के साथ कोई जो रियायत नहीं होगी। जिन्होंने इस मुल्क का माल लूटा है उनको हिसाब देना पड़ेगा। नैब अपना आइन और कानून के मुताबिक जो भी इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है, इस गिरफ्तारी के हवाले से रिमांड बाकायदा कंटेस्ट किया जाएगा और इसको चैलेंज किया जाएगा। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे नैब की। नैब के हाथों आज एक और सियासी गिरफ्तारी हुई, मगर फ़र्क ये है कि इस दफ़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ या किसी और अपोजिशन पार्टी का कोई रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि गिरफ्तारी हुई है हुकूमती जमात से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सीनियर मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब की गिरफ्तारी हुई। उनके खिलाफ इंक्वायरी तो पिछले कुछ सालों से चल रही थी, मगर आज जब वो नैब में पेश हुए तो उनके सवालों के जवाब जो थे वो मुतमईन नहीं कर सके नैब को, और उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया इस इल्ज़ाम में कि एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, यानी कि उनकी आमदन से ज़्यादा उनके एसेट्स हैं। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अब्दुल अलीम खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है, मगर सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अपोजिशन के बाद अगर हुकूमत के भी सियासतदान जो हैं वो अरेस्ट होने लगेंगे तो फिर नैब का जो अकाउंटेबिलिटी की ये कैंपेन है ये कहाँ जाके ख़त्म होगी? क्या कोई भी इसकी जद से बच सकेगा? और साथ में इनकी गिरफ्तारी पंजाब हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वैसे ही चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज साथ मौजूद हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। वेलकम टू द शो चौहान साहब। थैंक यू वेरी मच। जी चौहान साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अलीम खान साहब की जो गिरफ्तारी है ये आपकी हुकूमत के लिए कितना बड़ा क्राइसिस है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात यह है कि हमारी हुकूमत और पीटीआई इमरान खान साहब की क़यादत में और सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में, इसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि नैब एक आज़ाद अदारा है। पाकिस्तान के जितने रियासती अदारे हैं आज़ाद हैं। वो मुल्क के अंदर कानून नाफिज करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी करने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। उनके ऊपर किसी किस्म का हमारी हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। और आज आपने देखा कि अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया नैब ने। पंजाब हुकूमत की तरफ से, पीटीआई के किसी स्पोक्स पर्सन की तरफ से, खुद अलीम खान साहब की तरफ से कोई ऐसा मौक़िफ़ नहीं आया जो पिछले कई माह से आले शरीफ और आले जरदारी की तरफ से आपको नजर आता था कि जब उन्हें नैब की तरफ से कोई खत आता था कि जनाब पेश हो जाओ, तो वो आगे से गालम गलोच शुरू हो जाते थे, वो लान तान शुरू हो जाते थे, वो दशनाम तराजी शुरू हो जाते थे, वो मीडिया पे आके और सियासी जलसियां खेलना शुरू कर देते थे और उसमें अदारों को मिलाइन, रिग्रेट, रिप्रोच करना शुरू हो जाते थे। हमारी तरफ से आपको ऐसी कोई चीज़ नजर नहीं आई, पहली चीज़। मगर चौहान साहब, ये देखिए, ख्वाजा साद रफीक ने तो बहुत अरसा पहले ही पार्लियामेंट के फ्लोर पे कह दिया था कि अगली बारी आपकी है। तो क्राइसिस तो ये हुकूमत के लिए बनता है कि जो एक सीनियर मिनिस्टर है वो गिरफ्तार हो गया है। वैसे भी इस वक्त बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं कि नैब की कैंपेन की वजह से ब्यूरोक्रेसी जो है वो घबराई हुई है, वो काम नहीं करना चाहती। अब अगर सीनियर मिनिस्टर्स भी गिरफ्तार होंगे तो आपकी जो एबिलिटी है टू डिलीवर एज अ गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर में हो चाहे वो प्रोविंस के अंदर हो, वो भी तो बहुत अफेक्ट होती है। अच्छा, एक चीज केस में आपको ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अलीम खान साहब का जो जेस्चर है उसको कम से कम आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि पिछले कई माह से वो नैब का केस भुगत रहे थे और आज गिरफ्तार भी हुए। उन्होंने किसी किस्म का कोई नेगेटिव एटीट्यूड इख्तियार नहीं किया जो बाकी लोग जो इस वक्त नैब की पेशियां भुगत रहे हैं, जो उनकी तरफ से आता था अपोजिशन की मुख्तलिफ पार्टियों के। दूसरी चीज, उन्होंने जो गुडविल किया कि रिजाइन दे दिया फौरन जब उनको गिरफ्तारी उनकी अमल की। हालांकि ना वो अभी मुलजिम है ना मुजरिम है। मुलजिम वो बनेंगे जब रेफरेंस दायर हो जाएगा और मुजरिम बनेंगे जब नवाज शरीफ की तरह उसकी फैमिली की तरह उनको सजा हो जाए। नहीं चौहान साहब, वो तो बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अलीम खान साहब ने इस्तीफा फौरन दे दिया, मगर जो आपके डिलीवरी का इशू है। जी आरफा, मैं थोड़ी सी अपनी बात जी। दूसरी तरफ आप एटीट्यूड देखें, शहबाज शरीफ साहब हैं, हमजा शहबाज साहब हैं, ये जनाब इनके ऊपर रेफरेंस दायर हो चुके हैं, इनके खिलाफ ये डिक्लेयर हो चुके हैं कि ये मुलजिम है। लेकिन इनका रवैया देखिए कि ये पीएफसी की चेयरमैनी
लेने को कितने बेताब थे, अपोजिशन लीडर को छोड़ने को तैयार नहीं है। और ये जो फर्क है ना, ये आपको नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का, पीटीआई का और बाकी दीगर जमातों का, ये जो आज नजर आया, इस पे मीडिया को अप्रिशिएट, वो तो बिल्कुल ठीक है, उसको हम बिल्कुल मान भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी करें। बट चौहान साहब, आपके लिए अब डिलीवर करना एज अ जमात और एज अ गवर्नमेंट इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही खबरें आ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी घबराई हुई है और वो काम नहीं करना चाह रही। अच्छा, एक चीज आपने जो अपने इंट्रो के अंदर एक बात रखी कि पहले ही इल्जाम है सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से जो आपने बात की, मैं एब्सोल्युटली रिजेक्ट करूंगा। सही, मैं समझता हूँ कि ये आपने सही अंदाज से जो है वो चीज को पेश नहीं किया। आप मुझे बताएं कि वो जो नाम नहाद खादमे आला थे, जिन्होंने 40 साल 4 हुकूमतें करने के बाद 1250 अरब रुपए का मखसूस जरा वो सूबा छोड़ के सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हवाले करके गए, उन्होंने पहले 3 महीनों के अंदर 200 अरब से ज्यादा की मालियत का जनाब कम से कम 80,000 जनाब एकड़ जगह जो है वो सरकारी जमीन रिकवर करवाई। इनसे तो 100% तो फिर ये बेहतर हुए ना। इस तरह की मैं आपको 75 जो है वो एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जो नाम नहाद खादमे आला 40 साल तक हुकूमत करने के बाद भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर सके। चौहान साहब, जो तनकीद हो रही है उस्मान बुज़दार साहब की, हम तो उस हवाले से बात कर रहे थे ना कि देखिए साहिवाल का सानिया हुआ, उसके अलावा भी बहुत तनकीद हो रही है चीफ मिनिस्टर पे। मेरी बात सुनना, आप मुझे ये बताएं कि सानहा साहिवाल में क्या सानहा मॉडल टाउन की तरह उस्मान बुज़दार साहब की जना कोई दुश्मनी थी खलील की जना फैमिली के साथ, या कारोबार साझा था, या कोई उनकी जना शरीकादारी थी? ऐसा तो कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं था, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि तनकीद नहीं हो रही चीफ मिनिस्टर साहब पे। हम तो उस हवाले से बात कर रहे थे कि बहुत एक तनकीद हो रही है चीफ मिनिस्टर पे, और कई दफे लगता है कि तनकीद जो है वो आपकी जमात के अंदर से हो रही है। नहीं, हमारी जमात के अंदर से कतन कोई तनकीद नहीं है। हमारी जमात के अंदर ग्रास रूट लेवल के कारकुन से लेके इमरान खान साहब तक 100% मुतफिक है सरदार उस्मान बुज़दार साहब की चीज। तो फिर इमरान खान साहब को हर दफे जब वो लाहौर आते हैं तो उनको ये क्यों कहना पड़ता है कि फिक्र ना करें, ये वसीम अख्तर 2 और वसीम अख्तर प्लस साबित होंगे? वो पार्टी को ही तो वो कर रहे हैं ना, वसीम अकरम प्लस साबित होंगे, तो वो किसको ये कह रहे होते हैं? वो अपनी पार्टी को ही तो तसल्ली दे रहे हैं। नहीं, एक कप्तान है, वो कप्तान जो है वो अपनी टीम के एक मेंबर को पुशअप तो करेगा, बैकअप तो करेगा, अप्रिशिएट तो करेगा। अगर वसीम अकरम प्लस कहते हैं इमरान खान साहब, तो उसने जो है वो अपोजिशन को जो मरोड़ उठती है, राना सनाउल्लाह को मरोड़ उठती होगी, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज साहब को तो उठती होगी। आप उसको क्यों इतना जना उसको हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? चीजें आपके सामने है। मुझे ये बताएं, ज़री पॉलिसी पहले 3 महीने के अंदर अप्रूव हो गई, सनती पॉलिसी पहले 3 महीने के अंदर, वक्त जरा कम है तो वो सॉरी मैं पहला अपना सवाल दोहराऊंगी कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट बता सकता हूँ कि जो सरदार उस्मान बुज़दार साहब के जो खादमे आला नाम नहाद जो वो नहीं कर सके 40 सालों में। नहीं चौहान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट एज आई सेड कि आपने अभी तक उसका नहीं बताया कि हमने आपसे पूछा था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और आपकी एबिलिटी टू डिलीवर पे कितना इम्पैक्ट होगा अलीम खान साहब की अरेस्ट का। अलीम खान साहब की गिरफ्तारी का 1% भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमारी परफॉर्मेंस के हवाले से कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये चीज भी उनकी गिरफ्तारी के बाद आपको चंद दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगी। जो मीडिया के अंदर लोग क्रिटिसिज्म करते थे और अपोजिशन करते थे कि जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के हाथ में इख्तियार या कंट्रोल नहीं है, जनाब मामलात उस तरह चलते हुए आपको नजर आएंगे। क्यों? कि चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के सरदार उस्मान बुज़दार साहब है। अथॉरिटी जो लीगल अथॉरिटी है उसको एक्सरसाइज करने का होली सोले एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब है। तो अलीम खान साहब की गिरफ्तारी एक हमारे लिए धचका है, क्योंकि वो हमारा असासा है, असासा थे और असासा रहेंगे पीटीआई का, उनकी कुर्बानियां हैं। लेकिन हुकूमत का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है पंजाब हुकूमत के, वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब है। और ब्यूरोक्रेसी जो है वो 100% उनके ताबे और उनको जवाबदेह है। जो लीगल मामलात हैं, लीगल जितनी परसुएशन होती है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसे मामला डिस्टर्ब नहीं होंगे उनकी गिरफ्तारी से। कोई हुकूमती मामलात या ब्यूरोक्रेसी कोई, जैसा आप बार बार मुझसे पूछ रही हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो कोई बगावत पे उतर आएगी या वो कोई चेक एंड बैलेंस के हवाले से जो है ना कोई कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब हमसे बात का। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इस वक्त क्या सिचुएशन है और उनके मुस्तकबिल के लिए क्या प्लानिंग है। स्टे विद अस। क्यों निकाला
منصب سے نواز شریف کو کیوں نکالا گیا, کیوں نکالا مجھے؟ ہونا کیسا تو کھل کر رو بھی نہیں سکتے. کوئی پیکج اور کوئی ڈیل جو ہے وہ پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی. اگر اپوزیشن اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو پھر ہماری طرف سے بھی تعاون کی وہ امید نہ رکھیں. یہ ماحول انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے, ہمیں کوئی جھجک نہیں ہے, لیکن ذمہ داری جو ہے وہ سراسر حکومت کی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ملک کے مسائل کا حل یہی ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کیے جائیں اور سلیکٹڈ حکومت کی جگہ حقیقی معنوں میں الیکٹڈ حکومت لائی جائے. ویلکم بیک. ناظرین, 2016 سے لے کے اب تک پینما سکینڈل ہوا اور اس کے بعد سے اب تک پاکستان مسلم لیگ نواز خطروں کی زد میں ہے. میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے 2 سالوں میں سب سے بڑی خبر جو پاکستان کی رہی ہے وہ سب چیزیں ایک طرف اور پاکستان مسلم لیگ نواز, اس کی گورننس اور اس کی پالیٹکس ایک طرف. کہانی شروع ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن اور ان کی کنوکشن نیب کورٹس کے اندر, اس کے بعد جنرل الیکشنز 2018 کے, اور پھر شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ میں ایز اپوزیشن لیڈر, پی اے سی چیئرمین شپ کا ایشو. یہ ساری جو خبریں تھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ارد گرد ہی گھومتی رہیں. وہ مسئلہ ابھی حل ہوا تو نہ تھا کہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, اور ایسی بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ یا ان کو ڈیل ملنے والی ہے یا ڈھیل ملنے والی ہے. یہ بھی ابھی وقت آنے پہ ہی ہمیں پتہ چلے گا. اس کے علاوہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی جو کشیدگی پارلیمنٹ کے اندر ہے وہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. اس کے حوالے سے یہ حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ اسپیکر صاحب کو ایک کمیٹی بنانی پڑی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب, آصف علی زرداری صاحب, یہ سب بڑے نام شامل ہیں, اس امید پہ کہ شاید اگر یہ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو پارلیمنٹ کا ماحول بہتر ہو سکتا ہے. 6 ماہ ہو چکے حکومت بنے ہوئے, الیکشنز کو ہوئے, اور سوال اب یہ ہے کہ نواز لیگ آج کہاں کھڑی ہوئی ہے. کیا نواز شریف صاحب سچ مچ ایک ڈیل کی تلاش کے اندر ہیں یا سچ ان کو ڈیل مل رہی ہے, اور اگر مل رہی ہے تو کہاں سے مل رہی ہے؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر پارلیمنٹیرین اور نواز لیگ کے سینئر قائد خواجہ آصف صاحب. ویلکم ٹو دا شو خواجہ صاحب. خواجہ صاحب, ویسے تو آپ سے بات کرنی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے حوالے سے, مگر آج کی جو بڑی خبر ہے علیم خان صاحب کی گرفتاری, سوچا پہلے ہم جلدی سے آپ سے 1-2 سوال اس پہ بھی پوچھ لیں. آج ان کا جو اریسٹ ہوا ہے اس کے اوپر ایک تو آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا, اور کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز پی ایم ایل این جو ہے, جو اب تک بہت سوال اٹھاتی رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے حوالے سے, اب شاید آپ اس طرح الزام نہ لگا سکیں کیونکہ اب تو دیکھیں ایک جو پارٹی حکومت میں ہے اور 3 صوبوں کے اندر بھی اس کی حکومت ہے, اس کے سینئر منسٹر کو آج انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے. شکریہ. میں آج سب سے بڑی جو خبر ہے میرے نزدیک وہ یہ گرفتاری نہیں ہے بلکہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے فیض آباد دھرنے کے اوپر جو ان کا ڈیسیژن آیا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاست کے حوالے سے, عدلیہ کے حوالے سے, اور ہمارے ملک کی جو 70 سالہ تاریخ ہے اس میں جو اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز آئے ہیں, اس کے حوالے سے یہ بڑا امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے. اور اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں جو آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں یا جو ایشوز جو اٹھائے گئے لیکن ان کی کوئی سیٹلمنٹ ان ایشوز کی کوئی نہیں ہوئی, ان کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کمنٹ کیا ہے. اور میرے نزدیک یہ بڑی خوش آئند بات ہے. عدلیہ کی ایک کنٹروورشل حیثیت کو سیٹل کرنے کے جو میرے نزدیک میں نے کبھی عدلیہ کی کنٹروورشل پوزیشن جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, لیکن یہ ڈیسیژن جو ہے اٹ ول گو اے لانگ وے ٹورڈز ایک اعتماد بحال ہونے کا, اور دوسرا جو ہمارے جس طرح میں نے کہا ہے کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز جو ہیں ان کو سیٹل کرنے کا, جو ہماری which has plagued our politics, our polity, our governance and everything for last 7 decades, یہ جو ایشوز جو انہوں نے ایڈریس کیے ہیں آج.
جہاں تک جو آپ گرفتاری کا بات کر رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ حکومت میں ایک امپورٹنٹ فنکشنری جو حکومت کے گرفتار ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے یہ ہمیشہ پریسیڈنس جو ہے سیٹ کی ہے. پرائم منسٹر نواز شریف واز disqualified. He went to the court, appeared before GIT. اسی طرح میاں شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھے وہ پیش ہوتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بصیت PMLN کے پارٹیزن ہونے کے بات نہیں کرتا، لیکن میں ایک سیاسی برادری کے ایک رکن، ایک فرد ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ کیا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سیاستدانوں کے لیے ہیں اس ملک میں. پچھلے 70 سال میں جتنی گردنیں اور جتنے ہاتھ جو ہے گردنوں میں پھندے آئے، پشت پہ کوڑے پڑے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑیں، یہ سیاستدانوں کی قسمت ہے. یہ اس ملک میں کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اٹ میکس می سیڈ یہ جو سلسلہ ہے. میں اس بات پہ خوشی مناؤں کہ ایک شخص جو ہے گرفتار ہوا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پہ کیا الزامات، آئی ایم ناٹ ایون انٹرسٹڈ لیکن کسی کی آزادی سلب ہونا اور اس کے اوپر خوشی منانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں. خالد صاحب یہ تو آئی ہوپ میری آزادی سلب ہوئی ہے، کئی بار سلب ہوئی. مجھے اس کا اندازہ ہے کہ آزادی سلب ہونے کا کیا آئی تھنک یہ آج مائنورٹی ویو ہوگا جو ایک اپوزیشن کی پارٹی سے آ رہا ہے، بیکاز زیادہ تر لوگ جو PMLN میں ہوں گے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے. I don't want to gloat on it. یہ ایک قانونی معاملہ ہے. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنائے گا. لا کا جو پرویل کرنا چاہیے اس کو، قانون کی سربلندی ہونی چاہیے. میں ان چیزوں سب میں بلیو کرتا ہوں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے گریبان جو ہیں وہ خود پیش کرتے ہیں. میں 30 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں. سیاست کے طالب علم میں ساری طالب علمی جو ہے سیاست کی اس میں ساری عمر گزر گئی ہے. کیا یہ سارا کچھ جو ہے یہ سارے قوانین جو جماعت بھی یہی سٹینڈ لے گی جو اس وقت آپ یہاں لے رہے ہیں؟ کل بھی ہماری جماعت کے ایک رکن ہیں، ہمارے ایک MP ہیں قصور سے، انہوں نے بھی یہ تقریباً مور اور لیس اس قسم کی بات کی ہے جو مجھے کسی نے بتایا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے میں نے پرسوں بھی ایک پروگرام میں کہا کہ تمام اداروں کے اپنے اپنے کا اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے. آپ کا میڈیا کا بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے. پریس کاؤنسل ہے اور انڈیا میں تو پریس کاؤنسل کے چیئرمین میرا خیال ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج رہے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو اسی طرح فوج میں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. سوری خالد صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر، تو آپ پلیز ہماری خواجہ آصف صاحب سے گفتگو جاری رہے گی بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں سینئر PMLN رہنما خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے فیض آباد کے حوالے سے جو ججمنٹ آئی ہے ابھی اس کا ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ وہ ایک بہت لینڈ مارک ججمنٹ ہوگی. اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ جو بہت عرصے سے پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بہت سے پولیٹیکل مسائل ہیں نا ہم خود جوڈیشری کے پاس لے کے جاتے ہیں. جو بھی ہے، چاہے وہ ملٹری کی انٹرونشن ہے سیاست کے اندر یا اور ایشوز ہیں جیسے یہ فیض آباد کا آپ نے خود ذکر کیا، یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں. کرپشن کا ایشو ہے. ہر دفعے جب بھی جو بھی پارٹی پاور میں ہوتی ہے، اپوزیشن جو ہے اس کے خلاف جو کیس ہے وہ پارلیمنٹ میں لے جانے کی بجائے کورٹس کے پاس لے کے جاتی ہے. سو یہ جو ہمارا ٹرینڈ ہے، ایون اصغر خان کیس کا بھی میں اسی میں حوالہ دوں گی
کہ وہ بھی ایک پولیٹیکل ایشو تھا. اس کو ہم کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جوڈیشری جو ہے وہ ہمارے پولیٹیکل مسائل کا حل ڈھونڈے گی, اور ہم یہ بھی کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایک جوڈیشری ججمنٹ لکھتی ہے, چاہے وہ 4 ججز ہیں یا 5 ججز ہیں, کہ وہ کورٹ میں بیٹھ کے جو ججمنٹ لکھتے ہیں اس سے ہماری پالیٹکس کا رخ تبدیل ہوگا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. یہ جو ہماری تاریخ ہے اس میں تمام ادارے جو ہیں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, کسی کا ہاتھ کسی کے بھی صاف نہیں ہے. میں جو آرگومنٹ دے رہا تھا بریک سے پہلے وہ یہ تھا کہ, اور آپ نے میرے آرگومنٹ کو سپورٹ کیا ہے, کہ پولیٹیشینز کا بھی جو ہے نا وہ اپنا ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اس سے ہو سکے, اور جو پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ طے ہوں. ماسوائے وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشوز کوئی ریز ہو جاتے ہیں تو آپ اس سپریم کورٹ کی جو ہے ایڈجوڈیکیشن جو ہے یا ان کی انٹرونشن جو ہے وہ انوائٹ کی جا سکتی ہے یا ادھر معاملہ لے جایا جا سکتا ہے. لیکن جو پیورلی جو ایشوز ہیں ایسے جو سیاسی ایشوز ہیں اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کے ان کو طے کر سکتے ہیں, ان کو طے کرنا بھی چاہیے. اور یہ سپیس جو ہے, آپ نے کل آرٹیکل جو لکھا اس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھا آرگومنٹ آپ نے بلڈ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں میں جو لڑائی پچھلے 70 سال سے ہو رہی ہے, اس لڑائی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہم کو ایڈورسریز نہیں ہیں. We are on the same side. Let's hope so. We want you to be on the same side. We are on the same side. چاہے وہ جوڈیشری ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے یا سیاستدان ہے یا میڈیا ہے یا بیوروکریسی ہے, سویلین بیوروکریسی. We are on the same side. And there is space for everybody. اور وہ ڈیفائن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود ڈیفائن کرنی ہے اور ہم نے کوئی قبضہ مخالفانہ کرنا ہے یا انکروچ کرنا ہے. تو لیکن جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سپیس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لے گئی تو ہم, جس کو پنجابی ہم کہتے ہیں, تلے لگ جائیں گے. اور یا اگر ہم نے کہیں جو ہے کوئی زیادہ اپنے آپ کو اسرٹ کیا تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ ہماری جو ہے وہ سپیس لے گئے. یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے, یہ جھگڑا ختم ہونا چاہیے. اور یہ تمام انسٹیٹیوشنز کو جو ہے, میں تو کہوں گا کہ یہ بار بار یہ ریز ہوتا رہا ہے, ماضی میں بھی ریز ہوتا رہا ہے. میاں نواز شریف نے میثاق پاکستان کے نام سے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بھی بات کی تھی 2010 میں, 2011 میں انہوں نے بات کی تھی. تو اٹس ہائی ٹائم کہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑنے اور ایک دوسرے کے پگڑیاں اچھالنی, اور میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو لیڈ لینی چاہیے اس میں. آصف سعید کھوسا صاحب نے بھی اسی حوالے سے ریسنٹلی ایک سجیسشن دی تھی انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ کی, اور آپ کی آئی تھنک حکومت کے زمانے میں فرت اللہ بابر صاحب نے یہ سینیٹ کے فلور پہ کہا تھا. بہت سے لوگ, آئی تھنک رضا ربانی صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے. وڈ یو اگری ود دیٹ؟ ایبسلیوٹلی جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بقا ہے, ایز ایک ریاست کے طور پہ ہماری بقا ہے اس میں. اور بجائے اس کے کہ ایک واقعہ ہے کہ کوئی گرفتار ہو گیا ہے تو میں نعرے مار رہا ہوں, خوشی منا رہا ہوں, کل میں گرفتار ہوں گا کوئی اور خوشی منائے گا. آئی تھنک یہ بڑی ڈپریوٹی ہے, یہ بڑی بیس انسٹنکٹس ہیں ہیومن بینگز کی جو ہماری ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں. خالد صاحب, اسی حوالے سے جو آج کل بہت خبر گردش میں ہے, نواز شریف صاحب کی ایک تو طبیعت ناساز ہے, اور دوسرا اس کے حوالے سے جو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی ہیں, اس پہ ہمیں کچھ بتائیں, کچھ روشنی ڈالیں کہ ہو کیا رہا ہے, یہ کیوں باتیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ کچھ کیا کہتے ہیں, میڈیا جو ہے وہ بھی اس کو ہوا دیتا ہے, کچھ ہم سیاستدان بھی اس ایشو کو بار بار اٹھاتے ہیں. میاں صاحب کے ہیلتھ ایشوز تو ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. ایک بندے کی 2 دفعہ ہارٹ سرجری ہوئی ہے, ہی از ڈائبیٹک آلسو, اور بھی ان کے ایشوز ہیں. تو لیکن میں ذاتی طور پہ اس بات کا گواہ ہوں کہ میاں صاحب جو ہے وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ میں, جب ان کو پمز میں بھی لایا گیا تو انہوں نے شام کو کہا کہ مجھے واپس لے جاؤ. اسی طرح وہاں بھی انہوں نے 1-2 دفعہ ان کو ٹیسٹ کے لیے لایا گیا تو انہوں نے کہا مجھے واپس. مریم نواز صاحبہ نے بھی مریم نے بھی کل کہا ہے.
تو میاں صاحب کوئی آن ڈیو جو ہے، دیکھیں ان کی بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے سال سوا سال میں اس سلسلے میں کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ گنوائی، اس کے بعد بیگم صاحبہ ان کی جو ہیں ان کی رحلت ہو گئی، وہ ایک بڑا ٹرامیٹک ایکسپیرینس تھا، خود بھی قید ہوئے، بیٹی بھی قید ہوئی. تو میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف اپنی انویسٹمنٹ اس طرح ضائع کرے گا، نہیں کرے گا. I know him for a very long time. آپ کہہ رہے ہیں کہ no deal. I know him for 5.5 decades. Can we also put it this way and say کہ شاید جو پچھلی دفعے وہ گئے تھے ایگزائل میں انہوں نے اس سے بھی کوئی سبق حاصل کیا ہے یا سیکھا ہے؟ میں I'll agree with you. I'll agree with you کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں یا کوئی ڈیوائن جو چیزیں ہوتی ہیں، ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر ہی مانگنی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پچھلے 6 7 8 مہینے میں پولیٹیکل انالیسس اس کا کیا جا سکتا ہے، اس کے فوراً اگینسٹ آرگومنٹس بھی ہو سکتے ہیں کہ کیا ہوا 2017 سے لے کے آپ تک. آپ نے بھی پچھلے اس آرٹیکل میں یہ 2 سال ڈسکس کیے ہوئے ہیں. تو یہ اس میں میں قطعی طور پہ نوئنگ نواز شریف ویری ویل کہ وہ ہی ول تھرو اوے دا گینز جو انہوں نے ایز اے پولیٹیکل لیڈر جو پچھلے 2 سال میں جو صبر کا ڈیمنسٹریٹ کیا ہے، جو صبر کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے. جس طرح ایک مجھے یاد ہے کہ 2001-2 میں اس زمانے میں ہماری پارٹی تتر بتر ہو گئی. جی بالکل. اور ہمیں مشکل تھا سروائیو کرنا پولیٹیکلی اس ماحول میں. میجورٹی سے 2002 کے اندر یو ور ریڈیوس ٹو 13-14 سیٹس جو تھے اور 2 میرا خیال 1 کہ 2 ویمن سیٹس تھیں. تو اس سے آج بہت بہتر سچویشن ہے، بہت بہتر سچویشن ہے کہ ہمارے پاس 84 سیٹس ہیں، 1.25 کروڑ ووٹ ہے. اس وقت 32 لاکھ ووٹ ہم نے لیا تھا. تو 32 لاکھ اور 1 کروڑ 30 لاکھ ووٹ کا فرق ہے. ویسے ووٹ ویسے بھی انکریز ہوئے ہیں، لیکن نواز شریف تھرو اوے جو اتنی زیادہ ان کی جو قربانی ہے اور اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے، that's just absurd, you know, absolutely. ناظرین، خواجہ آصف صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، but after a short break. Stay with us. ویلکم بیک. ناظرین، ہم گفتگو کریں خواجہ آصف صاحب سے. خواجہ صاحب، ابھی بریک سے پہلے آپ نے ذکر کیا کہ نواز شریف صاحب نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اس سسٹم میں، اس ملک کے اندر، پالیٹکس کے اندر، پارٹی میں، اور وہ اس کو ضائع نہیں کریں گے. بٹ ساتھ میں ایک دوسرا سوال میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں اسی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں ایک پولیٹیکل پارٹی ایک الیکشن ہارتی ہے تو اس کے بعد ہمیں امید ہوتی ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی کہیں کوئی ایک ری تھنکنگ بھی کر رہی ہوگی اباؤٹ واٹ وینٹ رانگ. کہیں نہ کہیں کوئی ایک اسٹریٹجائزنگ ہوتی ہے. پچھلے 6 مہینے کے اندر نظر یہ آتا ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت غلطیاں کی ہیں جس سے شاید پی ایم ایل این کو بہت فائدہ ہوا ہے، مگر پی ایم ایل این کی اپنی کوئی اسٹریٹجی انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ، کوئی ری تھنک ہو رہا ہے، کوئی نیب کے کیسز یا جو کرائسیز آپ کی پارٹی کے سامنے ہیں اس کے علاوہ، پی ٹی آئی کی غلطیوں کے علاوہ، کوئی ایک ری ایکٹیو تھنکنگ کے علاوہ بھی ہمیں کوئی پالیسی یا تھنکنگ نظر آ سکتی ہے پی ایم ایل این کے حوالے سے؟ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں یہ پارٹی کی انٹرنل بات ہے، لیکن جب ہم آئے ہیں الیکٹ ہو کے 4-5 مہینے پہلے، تو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کی جا سکتی ہے جو بھی ہمیں جولائی 2018 میں جو کچھ ہوا. اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے نا وہ ہمارے اپنے ڈیسیژنز ہیں. اچھا. جس کی خود احتسابی کی ضرورت ہے. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وی مسٹ اینالائز کہ ان میں کون سی سیٹ کس طرح ہاری، کیوں ہاری. ہمارے ڈیسیژن میں تو کوئی فلا نہیں تھا. اس کے بعد ہم دوسرے جو فیکٹرز جنہوں نے ہمیں فیس کرنے پڑے اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ ذاتی معاملات ہیں، چاہے کاروباری معاملات ہیں، جیسے بھی ہیں، خود احتسابی جو ہے نا، انٹروسپیکشن جو ہے نا، وہ بڑی ضروری ہے. بالکل آپ کو سٹارٹ وہاں سے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میری کوئی معاملات جو ہیں اگر اس کا کسی اور کا اس میں دخل ہے تو میں پہلے اس کو بلیم کرنا، بلکہ سارا کا سارا بلیم اپورشن جو ہے نا اس کو کرنا جو ہے. یہ نہیں، یہ میرا خیال ہے کہ یہ سیاست میں یہ اس کی بڑی ترمیم کی ضرورت ہے کہ یہ اس قسم کا پروسیس کیا جائے. لیکن ہماری پارٹی ری آرگنائز ہو رہی ہے. آسن اقبال صاحب لگے ہوئے ہیں اس میں، وہ ہی از ان چارج آف ری آرگنائزیشن. آسن اقبال صاحب تو علی الیکشنز کی بات کر رہے ہیں آج کل. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے. یہ جو موجودہ حکمران ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خود ہی اتنی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی لمبی چوڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی. تو یہ آسن صاحب کے ذمہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو خود احتسابی کے پروسیس سے بھی گزاریں. وی مسٹ اینالائز ایچ اینڈ ایوری سیٹ جو ہم نے لوز کی ہے یا کم ووٹوں سے ہم نے جیتی ہے یا کیا ہوا ہے، اس کو یہ صرف اس کو ایک برش کے ساتھ ساری چیز کو پینٹ نہیں کرنا چاہیے. تو جو پارٹی کا بیانیہ ہے جس پہ الیکشن سے پہلے بہت بات ہوتی تھی، بہت ڈیبیٹ ہوتی تھی اس پہ کہ کس کا کیا ہے، کیا اس کے اوپر بھی کوئی انٹروسپیکشن ہو رہی ہے؟ ہم کہہ سکتے ہیں دیکھیں بیانیہ تو وہ ہے جو ایک نعرہ دیا گیا کہ ووٹ کو عزت دو. بیسیکلی اس نعرے کے پیچھے جو فلسفی ہے وہ اس سے نہ آپ کو اختلاف ہے نہ مجھے اختلاف ہے کہ اس ملک میں جو ہے عوام کی رائے جو ہے وہ سپریم ہونی چاہیے. حاکمیت کا حق جو ہے وہ عوام کے پاس ہے. وہ ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے اور ہماری جو ہے جو سیکولر سیاست ہے یا وہ بھی یہی کہتی ہے. تو وہ اس کو ہم نے نعرے کی شکل دی کہ ووٹ کو عزت دو، کہ ہمارا جو ووٹ ہے اس کا تقدس جو ہے برقرار رہنا چاہیے، اس کی حرمت جو ہے برقرار رہنی چاہیے، وہ وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ آج بھی ہمارا بیانیہ ہے. اور ہماری پارٹی میں اس وقت بھی دو سٹرینز تھے جو بعض آؤٹ رائٹ کنفرنٹیشن اس وقت پلیڈ کر رہے تھے یا ایڈوکیٹ کر رہے تھے. بعض لوگ جو تھے وہ درمیانی رستہ بنانا چاہتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ویری ہیلدی ان اے پولیٹیکل پارٹی کہ اس میں اس قسم کے سٹرینز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں اور وہ برداشت کیے جائیں اور ان کا جو ایک سنتھسس ہو کے ایک کامن پلیٹ فارم جو ہے ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اٹس اے سائن آف میچورٹی فار مائی پارٹی. دس از ہاؤ آئی لک ایٹ اٹ. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. دیٹ واز اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.